Assalamu alaikum and welcome to another episode of the podcast series here at Iqra University North Campus. If we look at Pakistan's situation right now, the economy is pulling in different direction. Inflation is high, the rupee is under the pressure, there are global oil shocks that are affecting the economy of Pakistan. But at the same time, the Pakistan Stock Exchange is performing really well. In today's episode, we will be learning how the economy is actually performing and what factors are driving the Pakistani stock market. We are joined by Mr. Syed Ahmed Zaidi, CEO of Foundation Securities. He has more than 27 years of experience and has been associated with Foundation Securities since 2004 and serving as a CEO from the past 8 years. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the podcast. Walaikum salam. Thank you. Thank you for having me in. آپ कैपिटल मार्केट की तरफ किस तरीके से आए और आपकी जो जर्नी थी वो आपको उसने किस तरीके से लीड किया टू बिकम द सीईओ ऑफ फाउंडेशन सिक्योरिटीज? Okay. Actually, I joined Foundation Securities in 2004 when we were incorporating this company. So the idea was, to have a team of professionals, and that team of professionals, will be a part of a Fauji Foundation. Okay. The Fauji Foundation at that point in time was trying to enter into the capital market side, on the financial services side particularly. So that was the brainchild, and this was the basic idea. And that's the point where when I joined Foundation Securities in 2004. And prior to that, I was working with the companies like ABN AMRO Equities, not on the banking side, purely on the equity side. So I worked for ABN AMRO Equities. I worked for another French group which is known as Credit Agricole, Banque Industries Credit Agricole, and then I moved on to join this is Foundation Securities. I joined Foundation Securities as a general manager, and then in 2017 I got promoted and I started my career as چیف ایگزیکٹو آفیسر. اچھا سر، جب بھی اسٹاک مارکیٹ کا نام لیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں بولا جاتا ہے تو پیپل فیل لائک دیٹ اسٹاک مارکیٹ از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ اے بٹ اسکیری. تو واٹ ہیز یور فرم ڈو ان میکنگ انویسٹمنٹ ایزی فار نارمل پیپل؟ کہ ایسا کون سا انیشیٹو آپ کی فرم نے لیا ہے جو کہ انویسٹمنٹ ایزی بنا سکے ہمارے نارمل پبلک کے لیے؟ اوکے، دیٹس اے ویری ویری نائس کویسچن اینڈ اے ویری پرٹیننٹ کویسچن، پرٹیکولرلی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مارکیٹ میں بڑے مشکل کام ہے، انٹری مشکل سے ہوتی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے. وی ہیو ٹیکن نمبر آف اسٹیپس ان دس پرٹیکولرلی ٹو ایڈریس دس ایشو. ون واز آئی کین ٹیل یو فیو ویری امپورٹنٹ اسٹیپس وچ وی ہیو ٹیکن. سب سے پہلی بات یہ کہ ناؤ یو کین اوپن این اکاؤنٹ ڈیجیٹلی. دس از آور لیٹسٹ انیشیٹو whereby you don't have to visit any branch, you don't have to call anyone, just visit our site, download the account opening form, fill out that form, send it, just press click and we will do the rest. So this is very important development which we have done. Then we have another 2 or 3 products I can say. One is you can open an account with even 5,000 rupees. Okay. You can open an account with even 1,000 rupees. That's nice. Then you can open an account of an infant baby, minor account. This is very, very recent development in the market. We are allowed to open minor accounts also. So these are the few steps which we are doing in order to facilitate investors. Then we have a WhatsApp broking. آپ ہمارے ساتھ کام کریں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری رپورٹس آپ کو آپ کے اپنے واٹس ایپ پہ مل جائیں گی. وی آر ون آف دا پائنیئرز ان دس تھنگ. کوئی بہت زیادہ بروکر جو ہیں وہ نہیں کر رہے مارکیٹ پلیس. وی آر ون آف دا فیو. سر اف یو لک ایٹ 10 years بیک، اگر ہم مارکیٹ کی سچویشن دیکھیں، PSX کی سچویشن دیکھیں تو ڈراسٹکلی بہت میجر اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں. IMF کے نئے پروگرامس لانچ ہوئے ہیں، اکنامک کرائسس ہم نے دیکھے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو مارکیٹ ہے وہ اسٹرانگر ہے یا فریجائل ہے؟ I would say market has over a period of time has become stronger, not fragile. Okay. مارکیٹ میں شاک ایبزاربرز بھی اب زیادہ ہیں، مارکیٹ میں رسک کے بارے میں ریزیلینس بھی اب زیادہ آ چکی ہے، مارکیٹ کے اندر ڈیپتھ اینڈ بریتھ جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہے. تو مارکیٹ اب میچیور ہو چکی ہے ہماری. اس کی بڑی کلاسیکل اگزامپل آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہماری ریسنٹ وار ہوئی ہے، مارکیٹ نے اس کو ایبزارب کیا. مارکیٹ میں ایک انیشیل ریئیکشن آیا، مارکیٹ وینٹ ڈاؤن، مارکیٹ وینٹ ساؤتھ، مارکیٹ ٹینکڈ ان. ہاؤ ایور مارکیٹ وہاں سے ریکور ہو گئی. نو ایشوز، نو ڈیفالٹس. ورنہ اس سے پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جی بروکر ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے مسئلہ ہو رہا ہے سیٹلمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. ایوری تھنگ واز اسموتھلی سیٹلڈ.
سر بٹ وی کی ناٹ اگنور فیکٹ کہ مارکیٹ انسرٹین ہے, انسرٹینٹی تو ہوتی ہے. تو آپ کے اکارڈنگ کون سا سیکٹر ایسا ہے جس میں انویسٹ کرنا چاہیے فار اے بگنر, یا انیشیلی اگر ہم انویسٹ کرنا چاہیے تو کون سا سیکٹر بہت اسٹرانگر آپ کو نزدیک لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اٹ آل ڈپینڈس کہ ہم کس ٹائم پہ کیا بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے ابھی بات کریں تو پچھلے 2 سال میں مارکیٹ کی جو ریلی ہے اس کے اندر بینکس دے ور دا نیٹ سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹرس. بینکس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. بینکس کے بعد پھر فرٹیلائزر سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. پھر سیمنٹس کی باری آئی اور پھر ای این پیز کی باری آئی. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ جی کون سے ٹائم کے اوپر اکانومی کے جو ہے نا سچویشن کیا ہے اس کے حساب سے ہے. سر ایک کانسیپٹ ہے جو لوگوں کو بہت کنفیوز کرتا ہے اینڈ پیپل آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فلی, کہ ہماری جو گروتھ ہے کنٹری کی وہ اس کا ریٹ سلو ہے, انفلیشن بہت ہائی ہے, لیکن جو نمبرس ہیں اسٹاک ایکسچینج پہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی سکسیزفل نمبرس دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا سائیکل ہے؟ اچھا دیکھیے دنیا بھر میں مارکیٹس جو ہیں پرٹیکولرلی اسٹاک مارکیٹ وہ ہمیشہ اس کو سمجھا جاتا ہے فارورڈ لکنگ. اٹس این انڈیکیشن, اٹ از ناٹ اے ریئیکشن, اٹ از اے انڈیکیٹر آف واٹ وڈ بی ہیپننگ اور واٹ از لائکلی ٹو ہیپن ان فیوچر. تو جو آپ نے بات کی کہ انفلیشن ہائی ہے اور لیکن مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرفارم کر رہی ہے, تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے. دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹس ایسے ہی پرفارم کرتی ہیں فارورڈ لکنگ ہونے کی وجہ سے. دی ہول آئیڈیا از کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ اب گروتھ کی سائڈ پہ جا رہی ہیں. دا ورسٹ از اوور. سو دا ورسٹ از اوور تو اس کا مطلب ہم وہاں سے کنسالیڈیشن فیز میں گئے, اور کنسالیڈیشن فیز کے بعد ہماری جو نیکسٹ فیز ہے دیٹ از اے گروتھ فیز. تو مارکیٹس نے ان چیزوں کو ایبزارب کیا اور ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد وہ ریلی آپ کو نظر آتی ہے. اینڈ دین سیکنڈلی اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اٹس اے پلے آف لکوڈیٹی ایز ویل. مارکیٹ از فلشڈ ود دا لکوڈیٹی. تو لکوڈیٹی کی وجہ سے بھی جو ہے مارکیٹ نے کافی بڑی پرفارمنس دکھائی ہے یہاں پہ. سر ابھی آپ نے بولا کہ فارورڈ لکنگ اپروچ ہے, تو کیونکہ ورلڈ از موونگ ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن, ایپس آ گئی ہیں, آن لائن جو ہے انویسٹمنٹس انیشیٹ ہو چکی ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی پاکستان ان دا نیکسٹ کمنگ ایئرس ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن؟ In terms of digitalization, I think the focus on the government level is again very, very encouraging. ابھی ہم نے بلکہ کرپٹو کے سائٹ پہ ہم نے دیکھا وہ جو ہے ہمارے فائنینشیل ایسیٹس جو ہیں اس کے بارے میں ایک اتھارٹی بھی بن چکی ہے. سو آئی تھنک دا ڈائریکشن از ویری ویری آئی وڈ سے it's a very, we are in the right direction. Government is giving all the incentives کہ ہم یہ کام کر سکیں, اور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ایون بینکس آر ناؤ کنسیڈرنگ دس تھنگ کہ اپنے آپ کو وہ اوپن کریں اور ٹورڈز دی ڈیجیٹل سائڈ آف دس تھنگ. باقی جو اسٹاک مارکیٹ ہے ہمارے یہاں جو انیشیٹیوس کی بات ہے وہ میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں, اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک آن دیٹ. سو آئی تھنک دا ڈیجیٹلائزیشن از دی ورڈ, it's the area where Pakistan need to work, and we will continue to work on towards that, because اس کے بغیر اب کام نہیں چلے گا آگے. So now let's talk about the geopolitical situation. ابھی آپ نے جس طریقے سے بتایا تھا about the US-Iran war, یہ جو کنٹینیوس پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں آئل کے, جو شاکس اکانومی میں یا گلوبلی آ رہے ہیں, تو وائی پاکستان از سو سینسٹیو ود اٹ؟ دیکھیے ہمارے امپورٹ بل کا 30% از آئل, اینڈ ہماری جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے آئل کی اس کا 85% از آئل, امپورٹڈ آئل. So you see how much exposed we are to the sensitivities of international market. That is the reason. So do you think کہ جو انرجی سیکٹر ہے ہمارا, جو رینیوبل ایریا ہے, اس میں جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ ہو سکتی ہے؟ It is. I believe so. Yes, رینیوبل پہ یقینی طور پہ اس چیز نے اس جو ابھی ہمارے چیلنج دیکھا ہے اس نے ایک اپرچونیٹی کریٹ کر دی ہے پاکستان کے لیے. سر ایک 100- ایج کا ایک رول ہے جو یوزولی انویسٹرز جو ہے یا زیادہ تر کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو سر وہ بیسکلی ہے کہ اگر اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ رول آئی وڈ سے. دیکھیے بڑا سمپل سا رول ہے, واٹ ایور یور ایج از آپ اس کو 100 میں سے مائنس کر دیجیے. فار ایگزامپل اگر ایج بندے کی ہے 25 تو 100 میں سے مائنس کیجیے, آنسر از 75. دا کانسیپٹ از کہ اگر آپ ینگ ہیں, آپ اس ایج میں ہیں جو کہ سمجھ لیجیے کہ یوتھ کی ایج ہے, وہاں پہ آپ کے پاس ظاہری بات ہے سوشل سیٹ اپ کے حساب سے لائبلٹیز بھی کم ہے.
ٹھیک ہے. سو 75 کی جو فگر آتی ہے وہ بتا یہ رہا ہے, کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ انویسٹ کریں اپنے 75% آف یور انویسٹمنٹ ان دی ایگریسو فائنینشیل ایسیٹس, یعنی آپ وہاں کریں, آپ رسک ٹیکر بن جائیں. جیسے جیسے آپ کی ایج کم زیادہ ہوتی جائے گی آپ اپنے اس پورٹ فولیو کو شفٹ کرتے جائیں, یعنی اٹس اے پورٹ فولیو کو بیلنس کرنے کا ایک ٹول ہے یہ. اگر آپ فار ایگزامپل یہ آپ کی ایک شخص ہے, اس کی ایج ہے 40, تو 100 - 40 means 60. تو آپ اپنے پورٹ فولیو کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ 60% آف یور پورٹ فولیو شوڈ گو ٹو دی ایگریسو سائڈ, اور باقی جو ہے وہ ڈیفینسو ایسیٹس میں انویسٹمنٹ کریں. Okay, sir. So your firm is also associated with research. تو جو آپ لوگ نے اب تک ریسرچ کی ہے, تو how does that evidence based things are helping in decision making to the normal investors? وہ ریسرچ آپ کو کس طریقے سے پروموٹ کر رہی ہے ایزی ڈیسیجن میکنگ میں؟ ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ ہماری ریسرچ کو پوری طرح سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہماری ریسرچ جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو ہے آن اے ڈیلی بیسس, we come out with the important information, market information, what is happening in the market, what has happened in the economy, what has happened on the today, for example, geopolitical side پہ کیا ہوا ہے اور اس کے کیا likely implications ہیں. So this is a regular feature, یہ ہمارا روز کا کام ہے. Secondly, we come up with industry reviews, and then we come up with industry studies, we come up with script specific reviews, we come up with script specific reports also. تو وہ ہمارے بڑے ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں اور ہمارے انویسٹر اسی سے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. Sir, there is one prevailing situation in Pakistan, the lack of literacy, especially the financial literacy. Mostly جو ہمارے millennials ہیں اور Gen Z ہیں وہ اتنا زیادہ financially literate نہیں ہیں, ان کو زیادہ knowledge نہیں ہے, spending habit ان کی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے steps لینے چاہیے particularly کوئی academic institution کو کہ وہ جو ہے help out کرے ہماری young generation کو کہ وہ زیادہ financially literate ہوں, better decisions لے سکیں؟ I can tell you about Gen Z. ہماری جو کمپنی ہے, ہماری کمپنی فوکس کرتی ہے اسی سیگمنٹ کو. جین زی پاکستان میں 60 ملین ہیں, 60 ملین جین زیز ان پاکستان. ان کو اگر آپ نے پاکستانی مارکیٹ میں اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم لوگ اس کے بارے میں دو کام کرتے ہیں. ایک تو ہم بڑا فریکوینٹلی انگیج کرتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, وہاں ہم جا کے اپنے اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے ویبینارز ہوتے ہیں. ویبینارز ہمارا بڑا ریگولر فیچر ہے, وہ ہم ویبینارز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی اویئرنیس کے سیشنز کرتے ہیں. سو دیز آر دا ٹو تھنگس وچ وی ڈو ویری فریکوینٹلی. سر دس از اے گریٹ انیشیٹو. ویبینار سیمینارز بہت زیادہ تھیوریٹیکلی جو ہے نا نالج کو انہانس کرتے ہیں, بٹ دیر از اے لیک آف پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. تو اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. ہم نے اس کے بارے میں ایک انیشیٹو لیا جس نے ہمیں بہت زیادہ انکریجمنٹ دی کہ ہمیں اس کے اوپر مزید فوکس کرنا چاہیے. وی کیم اپ ود اے سولوشن وچ از اٹ از اے پروڈکٹ وچ از نون ایز ورچوئل ایپ. وی پرووائڈ ورچوئل ایپ. آپ نے اویئرنیس سیشن اٹینڈ کیا, اس کے بعد آپ یو وانٹ ٹو فیل کہ مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے, کیسے کرنا کام, یو جسٹ سمپلی ڈاؤن لوڈ آور ایپ. وی ول ایلوکیٹ یو 1 million rupees ورچولی, اوبیسلی ورچولی. تو آپ اس میں ٹریڈ کیجیے, انویسٹ کیجیے. Thank you so much, sir, for your time. This brings us to the end of the session. We are very much obliged that you give us your time here. By the end of the session, we have learned how the Pakistan economy is working, kaun se factors hain jo ki stock market ko boost kar rahe hain, how foundation securities are taking steps in making investment more easy, especially for the younger generation. With that, we will conclude our today's session. Thank you and have a nice day.